बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें आज जुमातुल मुबारक की अजीम और बाबरकत महफ़िल में इकट्ठी होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सबसे बढ़कर ये कि हमें दौलत ईमान से बहरामंद फरमाया। आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू जन्नत और अहले जन्नत का तज़किरा है। ये सिलसिला हम इंशाअल्लाह ताला जारी व सारी रखेंगे। जो चंद रिवायात आज पेश की जाएंगी और बाकी रिवायात को इंशाअल्लाह ताला अगले खिताबात में हम नकल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत और दोज़ख इसलिए बनाई हैं कि जो इत्तिबा करने वाले मोमिनीन हैं, इताअत करने वाले हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमाबरदारी करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और जो उससे इनराफ करने वाले हैं, उसकी इताअत करने वाले नहीं, उसकी नाफरमानी करने वाले हैं, उनके लिए जहन्नम को बनाया गया है। जन्नत की क्या बंदा कोई मिसाल दे सकता है कि जन्नत कैसे होगी? तो उसकी कोई एग्जाम्पल और मिसाल नहीं दी जा सकती। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत को नकल फरमाते हैं। सहाबाए किराम की मजलिस थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या जन्नत की तैयारी करने वाला कोई है? किस किस ने जन्नत की तैयारी कर रखी है? कौन कौन जन्नत की तैयारी करने वाला है? क्योंकि जन्नत एक ऐसी चीज है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। तो इस हदीस मुबारका में आप गौर करें। एक तो आका अलैहिस्सलाम ने जन्नत की तैयारी का हुक्म फरमाया कि भाई जन्नत की तैयारी करनी चाहिए। और जन्नत की तैयारी उसी वक्त मुमकिन है जब अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी होगी, उसकी इताअत होगी, उसके अहकाम की बजाआवरी होगी। और दूसरा आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, भाई इस दुनिया में उस जन्नत की कोई मिसाल नहीं है। जन्नत इतनी खूबसूरत बनाई गई है कि उसकी मिसाल इस दुनिया में नहीं दी जा सकती। जन्नत से पहले जो है जन्नत की एक खुशबू को भी सूंघा जाएगा। यानी जन्नत को कई मसाफत दूर जन्नत की खुशबू को हासिल कर लिया जाएगा। यानी पता चल जाएगा कि जन्नत करीब है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स नाहक तौर पर किसी जिम्मी को कत्ल कर दे, जिम्मी कहते हैं इस्लामी मुल्क में रहने वाला काफिर, क्योंकि वो जिम्मेदारी बन जाती है हुकूमत की, जो गवर्नमेंट होती है उसकी हिफाजत करे, वो जिम्मी है। अब हजूर इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स नाहक तौर पर किसी जिम्मी को कत्ल कर दे, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। इस्लाम का कंसेप्ट देखें आप कि वो जन्नत की खुशबू तक हासिल नहीं कर सकेगा, अगरचे उसकी बू 100 मील के फासले से महसूस की जाती है। 100 मील के फासले पर उस जन्नत की खुशबू को महसूस किया जाएगा। इस कदर जो है वो जन्नत खुशबूदार है और उसकी खुशबू को पहले ही जो है वो महसूस कर लिया जाएगा। एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। तो मैं जन्नत का तज़किरा कर रहा था कि जन्नत की खुशबू को पहले ही हासिल कर लिया जाएगा।
کئی میل مسافت پہلے جنت کی خوشبو کو محسوس کر لیا جائے گا، اور جنت کی کوئی مثال اس دنیا میں نہیں دی جا سکتی. اس کو میں نے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا. دوسری ایک اور روایت، اس کو بھی آپ سماعت فرما لیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص مائدہ ہونے کے باوجود کسی ذمی شخص کو قتل کر دے، یہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ ذمی شخص وہ ہوتا ہے کہ جو اسلامی ریاست میں رہتا ہو اور اسلامی ریاست جو ہے وہ اب اس کے جان مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے گی. وہ شخص ذمی ہے، کافر ہے وہ، لیکن اسلامی ریاست میں رہ رہا ہے. اب ذمہ داری کس کی آ گئی ہے؟ گورنمنٹ کی، کہ وہ اس کی حفاظت کرے گی. حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جو ناحق کسی ذمی کو قتل کر دے گا وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا، اگرچہ اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس ہو جاتی ہے. تو ایک روایت میں 100 سال میل کے فاصلے پر ہے، یعنی 100 میل کے فاصلے پر جو ہے وہ اس جنت کی خوشبو کو محسوس کیا جائے گا. اور دوسری روایت میں کیا آتا ہے کہ 500 سال کی مسافت، یعنی 500 سال بندہ سفر کرتا رہے، اس مسافت میں جنت کی خوشبو کو سونگا جائے گا. جنت میں ابھی انٹری نہیں ہوئی، ابھی داخل نہیں ہوا، لیکن اس کی خوشبو کو جو ہے وہ محسوس کر لیا جائے گا. اگلی روایت ہے حضرت ابو بکر بن ابو زہیر ثقفی، وہ اپنے والد سے روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے طائف کے مقام پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم لوگ اہل جہنم کے مقابلے میں اہل جنت کو جان لو گے، اور برے لوگوں کے مقابلے میں بہتر لوگوں کو جان لو گے. حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا. اب اہل جہنم کے مقابلے میں اہل جنت کو پہچان لو گے، تو مسلمانوں میں سے کسی نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیسے پہچان لیں گے، کس چیز کے ذریعے پہچانا جائے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھی تعریف اور بری تعریف کے ذریعے، یعنی اہل جنت کو بھی پہچانا جائے گا اور اہل جہنم کو بھی پہچانا جائے گا. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے گواہ ہو. سو بندہ مومن کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے. اگر اس کی زندگی ایسے بسر ہو رہی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ اہل جنت کا راستہ ہے، اور اگر لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے تو یہ اہل جہنم کا راستہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس دنیا میں گواہ بنائیں گے، یہ گواہی ہے. اور صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان نے جو چیپٹر نیم قائم کیا ہے، آج ہمارے ہاں تعریف اور توصیف کا معیار ڈفرنٹ ہے، لیکن اس وقت دیکھیں کہ محدثین ان کے ہاں تعریف اور توصیف کس چیز کو کہا جاتا تھا. میں جب یہ صحیح ابن حبان کو اسٹڈی کر رہا تھا تو چیپٹر نیم جب میں نے پڑھا اور اس کے تحت اس حدیث کو پڑھا تو میں بڑا حیران ہوا. اب اس میں آقا علیہ السلام کا تو فرمان یہ ہے کہ ان قریب تم لوگ اہل جہنم کے مقابلہ میں اہل جنت کو جان لو گے، یا برے لوگوں کے مقابلے میں بہتر لوگوں کو جان لو گے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا اچھی تعریف اور بری تعریف. اب اس پہ جو چیپٹر نیم قائم کیا ہے امام ابن حبان نے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اہل علم، اہل دین، اہل عقل کی تعریف کے ذریعے اہل جہنم کے مقابلے میں اہل جنت کی شناخت پر استدلال کرنے کا تذکرہ. یعنی انہوں نے اچھے لوگوں کی تعریف میں کن کو شمار کیا ہے؟ جو دین رکھنے والے لوگ ہیں، جو عقل و فہم رکھنے والے لوگ ہیں، اور جو اہل علم ہیں. یہ تعریف کے لائق لوگ ہیں، ان کو تعریف کے لائق سمجھا گیا ہے.
آج ہمارے معیارات جو ہے وہ مختلف ہو چکے ہیں. آج ہم علم میں بھی بہت پیچھے ہیں. نہ ہم علم کی بات سنتے سمجھتے ہیں، نہ ہم علم پڑھتے پڑھاتے ہیں. علم ہماری زندگیوں سے بہت دور جا چکا. اور جہالت پر مبنی جو شخص بات کرتا ہے، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، وہ کامیاب ہے، اس کے ویوز بہت زیادہ ہیں. اور جو علم کی بات کرتا ہے اس کو کچھ سننے کے لیے تیار نہیں. مساجد میں اگر آپ دیکھ لیں تو ہم وقت پہ آتے ہیں، وقت پہ چلے جاتے ہیں. دین سیکھنے کا وقت پھر ہمارے ہاں کب ہے؟ کب سیکھیں گے؟ یعنی جتنے ذرائع ہیں ہم ان کو تو استعمال ہی نہیں کر رہے. نہ کتابیں ہمارے گھروں میں ہیں. آپ یقین جانیے، ہمارے ہاں یو کے میں مساجد میں ایسے ہوتا ہے کہ کتاب پرانی ہوئی اور اس کو جا کے پھر مسجد میں رکھ دیتے ہیں. بعض مرتبہ میں نے ان کتب کو کھنگالا کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ ضرورت کی نہیں ہیں، تو انہوں نے مسجد میں رکھی ہیں. انگلش بکس ہیں، وہ اسلام کے متعلق ہیں، تصوف کے متعلق ہیں، عمل کے متعلق ہے، قرآن کی تفسیر ہے، حدیث کی تفسیر ہے، حدیث کی کتب ہے. مسلمان کا گھر ہے لیکن وہ کتابیں رکھی نہیں جاتی، ڈیکوریشن خراب ہوتی ہے. اس کتاب کو سامنے نہیں رکھنا. اس کا حالانکہ جو ہے وہ یا اوپر کمرہ بنائیں یا کہیں اور رکھیں یا مسجد میں رکھیں. اگر آپ دین کو سیکھنے والی چیز جو کتاب ہے اس کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تو دین کہاں سے آئے گا آپ کے پاس؟ اور جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ کتاب سے بھی محبت رکھتی ہیں. جب ہم نے کتاب کو باہر نکال دیا، اب نہ کتاب ہماری زندگی میں ہے نہ ہمارے گھروں میں ہے، تو پھر جہالت تو آئے گی، پھر تباہی و بربادی بھی ہوگی، پھر قومیں تباہ و برباد بھی ہوں گی، پھر اغیار جو ہے وہ مسلط بھی ہوں گے، وہ حکمرانی بھی کریں گے. آج آپ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت کو دیکھ لیں. آپ یمن میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہے، فلسطین میں کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے. نہ ہم خود آواز اٹھانے کے قابل ہیں اور نہ آواز ہمارے حکمران اٹھاتے ہیں. اس قدر دبا دیا گیا ہے. ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں بس اپنی زندگی میں مست نظر آتا ہے. میں جنت کا تذکرہ کر رہا تھا اور جنت کے تذکرے میں نے صرف ابھی 3 روایات کو نقل کیا ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ ہمارے ایک مہربان ماشاءاللہ بڑی خوبصورت شخصیت ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جنت کہاں ہے، تو اس کا تذکرہ بھی میں کروں گا کہ جنت کہاں ہے. یہ اسی تسلسل میں آئے گا. آج میرا یہ پہلا خطاب تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اپنی اطاعت کی دولت عطا فرمائے، اس لیے کہ جنت صرف اطاعت گزاروں کے لیے ہے، فرما برداروں کے لیے. جو اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جہنم اس کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے. اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.